अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मुल्क में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। अगर गुज़िश्ता दिनों का जायज़ा लिया जाए तो इंतखाबात के हवाले से फ़ंड्स जमा करवाने के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका, जिस पर हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड से रकम के लिए बिल एक पार्लियामेंट में पेश किया गया था और वो बिल पार्लियामेंट ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इन चैम्बर समाअत की और गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दिया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली से आला अदलिया के हवाले से करारदादों की मंजूरी का सिलसिला जारी है और ये अमल हुकूमत और अदलिया में महाज राय के तासुर को कितना मजबूत कर रहा है, इस पर हम प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज अहमियत का हामिल रहा कौमी सलामती का इजलास। कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की और कौमी सलामती के मौजूदा उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दों के पास रियासती रिट तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा आर्मी चीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़ें, इस बहस से निकलें और हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो आज का ये इजलास कितनी अहमियत का हामिल था, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। अयाज साहब, क्या इस इजलास को रूटीन का इजलास समझा जाए या गैर मामूली इजलास, और इससे पैगाम क्या मिला? देखिए, मैं भी जब कभी कौमी असम्बली में होता था तो एक दो ऐसे इजलास हुए थे और वहाँ पे भी अस्करी क़यादत पर पूरा वो जाओ जलाल से बैठ के, और एक में जनरल शुजा ने ब्रीफिंग दी थी। वो स्पीकर बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई ऐसी बात कोई चीज़ नहीं थी होती। कई हमारे मेंबरान अलबत्ता इसको वो मौका जान के अपनी पता नहीं अकीदत कह दें, वफादारी कह लें, क्या है वो थोड़ा उसका इजहार करते थे। पर मेरा जो अपना तजर्बा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी होती इन इजलासों में जो कि आप खुले। तो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में भी इस इजलास को आप इतनी अहमियत देंगे? अब जैसे आपने वो थोड़ा खुलासा पेश किया है, आर्मी चीफ हमें डेमोक्रेसी का वो आज दे रहे थे, कह रहे हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन मतलब करें। है। अच्छा, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो एक प्रोसेस से चुने जाते हैं और शायद उसे आम जमहूरियतों में उसे इलेक्शन कहते हैं। जी। यहाँ पे पूरी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी डिफाई किया जा रहा है। आइन में भी गालिबन यही लिखा है, जितना हम समझ सकते हैं कि 90 दिन हैं, ये है वो है। और लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि आर्मी चीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि अवाम के मुंतखब, मतलब है हमें एक क्या कहते हैं तजदीद जमहूरियत का हमें वो बताया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर थोड़ा हमा वक्त होलिस्टिक हो जाए कि फिर इलेक्शंस है, उससे फिर इतना घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। हम जो हैं, जो लेमैन आप कह सकते हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि ऐसी घबराहट तारी है इलेक्शन के बारे में कि हर चीज़ हो रही है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक बात दाद देनी पड़ेगी, उज़र ऐसे ऐसे पेश किए जा रहे हैं, मतलब दानिशवरी का इंतहा हो गई है। और हमारा माशाअल्लाह थिंक टैंक में भी हम इस जद्दोजहद में हम पीछे नहीं रहते। हम भी जब उज़र देने आते हैं कि इलेक्शन तो जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन फिर लेकिन के बाद जो बात हो जाती है, लेकिन ये है इस तरीके से नहीं है, असेंबलियां इस तरीके से डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए थी और एक दिन में होने चाहिए इंतखाबात, जो बिल्कुल होने चाहिए। तो कौन कह रहा है कि एक दिन में ना करें, इसको थोड़ा आगे ले जाएं, उसको थोड़ा पीछे कर दें। तो ऐसा कौन सा ये कोई अरिथमेटिक या रियाजी का सवाल है जो आपसे, जो पाकिस्तानी कौम जो है उससे एक दिन के इंतखाबात नहीं हो रहे। पर बात ये है कि आप कह रही ना इजलास का, मैं तो कहूँगा कि ढीठ मुल्क है। कि जो कुछ हो रहा है फिर भी चल रहा है, फिर भी खड़ा है। पर जो इसके साथ हो रहा है और जो इसके साथ किया जा रहा है, जो इसके अकाबरीन हैं, जो ठेकेदारान मिल्लत हैं, जो इसके साथ कर रहे हैं,
تو میں تو کہوں گا کہ پاکستان جو ہے کوئی بڑی کوئی ڈھیٹ کی ہڈی ہے پاکستان کی کہ پھر بھی جو ہے وہ چلے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کسر جو ہے وہ کسر چھوڑی نہیں جا رہی. لیکن ہم تو کہیں گے کہ رب کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ جو ہم چلے جا رہے ہیں. شامی صاحب ویلکم آپ کو پروگرام میں کہیں گے کیونکہ سلمان صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان 3 دنوں میں. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اس اجلاس کی اہمیت اور اس پر آرمی چیف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے نئے اور پرانے پاکستان کی بحث چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کی جائے. چلیے تو یہ اچھی بات ہے، نہ نیا نہ پرانا، ہمارا پاکستان. تو نیا بھی ہمارا ہی تھا، پرانا بھی ہمارا ہی تھا. اور اب پرویز مشرف صاحب نے تو نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان. تو ہمارا پاکستان جو ہے، ابھی ایاز امیر صاحب بتا رہے تھے نا کہ ہم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یعنی ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں تو رہے نہیں. ہم دستور کا بہت نام لیتے ہیں لیکن دستور کی کتنی خلاف ورزی جو ہے ہمارے ملک میں ہوتی ہے. اور جس شخص کے پاس کوئی اختیار آتا ہے وہ تجاوز کرتا ہے، وہ حدود و قیود جو ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا. تو اس لیے تو پاکستان کا، ہمارا پاکستان جو ہے اس کو ہمیں پھر دستور کے مطابق بنانا چاہیے. اور ابھی ایاز امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ظاہر ہے الیکشن جو ہیں وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہیں، وہ بھی ہونے چاہیے. اور پھر یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا ہے، ایک دوسرے کی بات سننا ہے، یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے. وہ تو ناممکن لگ رہا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنے پر تیار ہو جائیں اور ایک دوسرے کو تحقیق کرنے کی خواہشات پالنی چھوڑ دیں. تو جمہوریت تو بنیادی چیز تو یہ ہے نا. الیکشن تو ہونے چاہیے، الیکشن ہوں گے بھی، الیکشن بہت سے ہوئے بھی ہیں، لیکن اگر الیکشنوں کے ذریعے سے ہم تنازعات پیدا کریں اور تنازعات جو ہیں ان کو کبھی حل نہ کریں تو پھر یعنی بنیادی بات جو ہے وہ ہمارے رویوں کی ہے. ہمارا رویہ جو ہے وہ جمہوری ہونا چاہیے. جس کے پاس اکثریت ہے وہ حکومت کرے، ٹھیک ہے، انتخابات ہوں آزادانہ منصفانہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ دھونس جماتا ہے. تو رکاوٹ کون بنا ہوا ہے؟ ہر شخص خود. ہماری سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں آپ، ہمارے دوسرے اداروں کو دیکھ لیں آپ. تو دوسروں کو تو تلقین ہوتی ہے، اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی. تو دیکھنا ہوگا، اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا اپنا گریبان ٹٹولنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں کیسے انہیں درست کرنا ہے. تو آرمی چیف نے جو آج خطاب کیا ہے تو اس لحاظ سے تو اس سے یعنی اتفاق کیا جائے گا نا، انکار تو نہیں کیا جائے گا، بالکل اختلاف تو نہیں کیا جائے گا. تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ لازم بات ہے. دیکھیں ایک دست خاکی جو انسان کا ہے اس میں جگر ہے، دل ہے، گردے ہیں، معدہ ہے، ہر کا اپنا اپنا رول ہے. اگر آپ اپنا اپنا رول چھوڑ دیں گے تو دست خاکی کا کیا بنے گا؟ دیٹس دا پوائنٹ. تو سب ایک دوسرے کی ڈومین میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے. بڑی اچھی باتیں کی ہیں شامی صاحب نے، لیکن کاش ہمارے حکمران اس پر عمل بھی کر لیں. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں آج جب بریفنگ دی گئی تو آئین پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر آرمی چیف نے مبارکباد بھی پیش کی، اور آج ہم آئین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو آج کے اس اجلاس سے پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ وہاں اور بھی تقریریں ہوئیں اور ہمارا میڈیا صرف ایک تقریر کو بیان کر رہا ہے. یہ پیغام ہے، وہ ہے آرمی چیف. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ توازن کدھر ہے. کہ ایک سٹیٹمنٹ کے شام سے میں سن رہا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو. دیکھیے گفتگو کرنا تو بہت آسان ہوتی ہے، اصل مسئلہ عملی اقدامات کا ہوتا ہے کہ آپ ان کو اصلی شکل کس طرح دیں گے. یہ آئرنی ہے نا کہ ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں آئین کی اور آئین کی بہت سی دفعات پہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مسئلہ پاکستان میں نہ آئین کا ہے، نہ اصول کا ہے، نہ قاعدے کا ہے، مفادات کا ہے. مفادات کہاں ہیں؟ اگر مفادات ہیں تو اب ہم کہیں گے یہ 200 کیس بڑا زیادتی کی ہے سپریم کورٹ نے، وہ اس کے بعد جو ہے نصرت بھٹو کیس بڑی زیادتی ہوئی، ظفر علی شاہ 2000 مئی کا کیس بڑی زیادتی ہوئی، لیکن ہم الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہمیں بتاتی ہے کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آئرنی ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہے آئین کی بات کرتے ہیں. اور پھر ایک اور ہے
یہ جو انہوں نے کیا ہے نا کہ وہ اسمبلی کو بھیجا ہے کہ پیسے کی اپروول کے لیے، بل بھیجا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ منی بل جو بھیجا ہے 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، 2013 میں ہوئے تھے، 2008 میں ہوئے تھے، کیا اس وقت اسمبلی سے اپروول لی گئی تھی پیسے کی؟ اچھا پھر ایک اور وہ تو مدت پوری ہوئی تھی نا، تب مدت پوری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مدت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مدت اگر نہ بھی پوری ہو تب بھی آپ کو یہ بل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے، جب منی بل بھیجا جاتا ہے اور اگر منی بل یہ منی بل کہتی ہے حکومت، اگرچہ میرے نزدیک نہیں ہے لیکن گورنمنٹ منی بل کہتی ہے، اگر منی بل منظور نہ ہو تو وہ وقت کی حکومت وقت میں نو کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اچھا، منی بل کی بات کر، لیکن یہاں ہوا یہ ہے کہ منی بل بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اس کو ریجیکٹ کروانا تھا، کیونکہ اس میں تو ہے ہی رولنگ پارٹی بیٹھی ہوئی نیشنل اسمبلی میں۔ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں کون ہے؟ رولنگ پارٹی ہے نا، تو لہذا بھجوایا ہی ریجیکٹ کرانے کے لیے ہے، ورنہ ادروائز نارمل کنڈیشن میں منی بل کی ریجیکشن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں اور ہم اس کی آرگومنٹ بلڈ کر لیتے ہیں، اور آرگومنٹ تو بلڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے آرگومنٹ بلڈ کیے، جو میں نے 3 کیسز کا ذکر کیا اس میں بھی ایک آرگومنٹ بلڈ کی ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو ریجیکٹ بھی کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی آرگومنٹ موجود ہے۔ لہٰذا وہی بات جو شامی صاحب نے کہی ہے، مسئلہ نیت کا ہے، رویوں کا ہے، ہیومن کوالٹی کا ہے، ہیومن فائبر کا ہے، کہ میں بدنیتی میں آ کے اچھی بلی چیز کو میں خراب کر سکتا ہوں جو ہم خراب کر رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی اسمبلی کے پاس یہ چیز بھیجنے کے لیے، لیکن آپ کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں گورنمنٹ کے، وہ ایک سے ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ مجھے سمپل ہے، یا جو اٹارنی جنرل یا لا منسٹر مجھے بتائے نا کہ 2008 میں کیا ہوا تھا، 2013 میں کیا ہوا تھا اور 2018 میں کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تب حالات ایسے نہیں تھے، اب تو حالات مختلف ہیں، لیکن اس پر موجود تھی نا، لیکن ایک بات بڑی دلچسپ کہی ہے ڈاکٹر صاحب جی، کہ ایک ایسا بل جو حکومت نے پیش کیا اور اسمبلی نے اس کو مسترد کر دیا، وہ پیش کیا ہی ریجیکٹ کروانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کر دیا۔ یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ اٹھایا، اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے صافی صاحب ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کریں۔ موجودہ تناظر میں اس اجلاس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسپیشلی جو آپریشن کی باتیں ہو رہی تھی، اور ابھی ایس پی آر نے جو اس آپریشن کے حوالے سے آرمی چیف نے جو پارلیمان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک جملہ تو واقعی بہت زیادہ زبان زد عام رہا ہے شام سے، کہ نیا نہ پرانا بلکہ ہمارا پاکستان۔ وہ جملہ بھی اہم ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے اور واقعی پاکستان کو ہمارا سمجھا جائے، کسی اور کا سمجھا نہ جائے، ہم جو مختلف طبقات میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم اگر واقعی پاکستان کو ہمارا سمجھنا شروع ہو جائے تو بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن میری لیے جو اہم بات تھی آرمی چیف صاحب کی، کہ انہوں کا جو پارلیمان کو یہ بتانا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، جس طرح رد فساد یا ضرب آزر یا اس طرح کی اور جو آپریشنز ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو پرانی سیکیورٹی اسٹریٹجی تھی اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز، ابھی زیادہ تفصیلات تو جتنی تفصیلات میں نے دیکھی ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے یہ کارروائیاں کی جائیں گی، اور یہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوں گی، اور یہی قبائلی عوام کا خوف تھا جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور خبریں سامنے آئیں کہ آپریشن ہوگا، تو قبائلی اضلاع میں بہت خوف و ہراس اس سے پھیل گیا تھا، کیونکہ ماضی کی آپریشنوں میں بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا تھا۔ تو آج آرمی چیف صاحب نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، اور تمام سٹیک ہولڈرز، تو اس میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مقامی آبادی، جہاں جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے تو مقامی آبادی یا ان کے نمائندگان کو اعتماد میں لے کے کارروائیاں کی جائے گی۔ تو اگر ایسا واقعی کیا جائے گا تو ایک اچھا قدم ہوگا، اور ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اس ملک میں امن ہو۔
اس ملک میں استحکام ہو. باقی آپ کا تو زیادہ موضوع ہمیشہ سیاست ہی رہتا ہے، لیکن جو سرحدی پٹی ہے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان، وہاں سیاست کے مسائل سے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل ہے. تو وہاں کے عوام جو ہمارے بہن بھائی ہے وہ ان کی زیادہ کنسرن یہی رہتی ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت ہو، اور آپریشنوں کے نام پہ اگر سیکیورٹی مقاصد حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ ضرور حاصل کیے جائیں، لیکن عام شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اس کو یقینی بنایا جائے. اور آج پارلیمان کے فلور پہ آرمی چیف صاحب نے یہ یقین دہانی کروائی ہے. توقع یہ ہے کہ اور یہ واضح کر دیا گیا کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا اور ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو فوکس ہے تھنک ٹینک کا وہ انتخابات پر ہے. یا سب فنڈز جمع کرانے تھے، فنڈز تو نہ آئے، ایک بل آ گیا مسترد شدہ پارلیمان کی طرف سے. ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے سیاسی ڈیڈ لاک کی وجہ سے معیشت پہلے ہی برباد ہوئی ہے، اب ادارہ جاتی کشمکش جنم لے چکی ہے. یہ ادارہ جاتی ٹکراؤ کو ہوا دینا کس کے مفاد میں ہے؟ کم از کم ملک کے مفاد میں تو نہیں ہے نا. جس طریقے سے اب یہ چیز ہے، یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ ہے جو ہم نے یہ کر 1 سال میں کتنی تباہی ہوئی ہے، ہر محاذ پہ ہوئی ہے. مطلب 74 سال ایک طرف رکھے اور یہ 1 سال ایک طرف. بھائی اب تو کچھ ٹھہراؤ آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی تو لیڈ دینا. یہ جو ہے اتنے ریجڈ پوسچرز ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی، پی ٹی آئی نے زبردستی انتخابات کروانے کا ڈیٹ تو نہیں وہ حاصل کر سکے. حکومت جو ہے ڈر رہی ہے انتخابات سے کہ ہمیں جو چترول اس میں پڑنی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بلا ٹل جائے. یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی انتخابات آپ نے یہ کرنا ہے. آئین میں ایک پروویژن ہے، جو پروونشل اسمبلی بھی کوئی ڈیزالو ہو تو ایک پروویژن ہے کرنا ہے. متبادل کیا ہے اس کا؟ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے، کچھ تو بتایا جائے. اور بیچ میں کوئی ایسی فورس، کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو ہر طرف کہہ سکے بھائی تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں آپ. لیکن بیچ میں آصف علی زرداری صاحب ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ پیپلز جو پارٹی نے ہے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا کم از دی ہے. کم یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہل ہے کہ بھائی ہم کمیٹی جو انہوں نے کہ ہم کر کے ہم کریں، نہیں تو نہیں ہے. پی ایم ایل این کا ایٹیچیوڈ ریجڈ ہے. لیکن اب وہ ایسے یہاں پہ صورتحال بن چکی ہے، وہ عمران خان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. اور پی ایم ایل نون کی ترجمانی رانا ثناء اللہ سے بہتر کسی نے نہیں کی کہ یا وہ ہیں اور یا ہم ہیں. اور جب یہ بقا کی جنگ ہو تو نہ اس میں آئین کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی اصول بیچ میں آنے چاہیے. پھر تو ہم وہی کریں گے جو ہماری ایگزسٹنس کے لیے جو چیز ہے. جب یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہو، اور پی ٹی آئی کا بھی بہت سخت اور ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے. اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، سب کچھ کر دیا، قومی اسمبلی سے اپنے لوگ لے آئے، لیکن وہ جو ہے جو الیکشن وہ حاصل نہیں کر سکے. ملک کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. مطلب ہم تو ایک مسکینوں کا دیس بن گئے ہیں. وہ جو گداگر نہیں ہوتے جو یہاں پہ چوراہوں پہ آپ کو لاہور کے ملتے ہیں، ایسے پاکستان کی حالت ہم نے کر دی ہے. کون سا نیا پاکستان اور ہمارا پاکستان اور فلانا پاکستان، اس میں ساروں کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ جو حالت لائی گئی ہے 1 سال میں، یہ جو ایکسپیریمنٹس آپ کرتے رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے تھے؟ جو آج ہمیں جمہوریت کے بھاشن مل رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے تھے ایکسپیریمنٹس؟ لیکن وہ کرنا ہے وہ چیز، کیونکہ 2-3 آدمی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلانے کی شکل اچھی ہے، فلانے کی نہیں ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. خدا را بس کریں. آپس کی لڑائی میں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے. لیکن ہم شامی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور پارلیمان آمنے سامنے، اور یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ انتخابات سے بچنے کے لیے حکومت پارلیمان کو ڈھال بنا رہی ہے. کس حد تک ان کا یہ موقف درست ہے، اور یہ جو لڑائی چل پڑی ہے اداروں کے درمیان، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے نا، یعنی تنازعات طے کرنے کا آخری ادارہ ہے اور حتمی ادارہ ہے. یعنی سپریم کورٹ افراد کے درمیان، اداروں کے درمیان، صوبوں کے درمیان، عوام کے اور حکومت کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے اس کو رفع کرتا ہے. ٹھیک. تو سپریم کورٹ کا کی یہ ایک امتیازی حیثیت ہے. سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پر نظر ثانی کر سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے، بنیادی حقوق کے تحت اس کا جائزہ لے سکتا ہے. لیکن
जो इंतज़ामिया है या मुकन्नना है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात का जायजा नहीं ले सकते। अच्छा। ये एक बड़ा बुनियादी मामला है। और हाँ, मुकन्नना जो है उसके पास कानून साजी का इख्तियार है, वो आइन में तरमीम कर सकती है, किसी फैसले के असरात जो हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकती है, ये मुकन्नना कर सकती है। तो इस वक्त तो आप देखें कि मुकन्नना जो है उसमें 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास है नहीं कि वो दस्तूर में कोई तरमीम कर दे और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर कोई नज़रसानी का हक खुद हासिल कर ले या किसी दूसरे को दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो बहरहाल नाफिज होगा। अच्छा। और आपको मानना पड़ेगा। आप रेजोल्यूशन कर लें, तनकीद कर लें, भड़ास निकाल लें, लेकिन आपकी कोई करारदाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम नहीं कर सकती, असरअंदाज नहीं हो सकती उस कलअदम नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है गवर्नर स्टेट बैंक जी, को जी। कि वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे अदा कर दें इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त। बराह रास्त। गोया ये मामला अब असेंबली में और हुकूमत में और काबीना में ज़ेर बहस नहीं रहा। लेकिन जो बिल मुस्तरद किया है पार्लियामान ने उसका भी कोई असर नहीं होगा इस नहीं, हुक्म वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। देखिए, अगर पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून या इंतजामिया का किया हो कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट उसको जायजा ले सकती है ना, उसको ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए ये जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसे अदा कर दें, तो अब तो जाहिर है कि स्टेट बैंक को वो पैसे अदा करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसका तो कोई आपको मुदावा है नहीं, कोई आदमी इसमें रुकावट नहीं डाल नहीं बन सकेगा। सकता। ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब जो बात शामी साहब ने की है उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। गवर्नर स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, इस पर अमल दरामद बराह रास्त गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे, क्या वो हुकूमत से पूछने के मजाज नहीं है? देखिए, पूछ लें फिर भुगत भी लेंगे उसका नतीजा। देखिए, जो शामी साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। देखिए, एक जो हमारे यहाँ गलत फहमी जो बड़ी हो गई है, ख़ासकर जो हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं कि अदारों की अपनी अपनी डोमेन है, बिल्कुल है, लेकिन ये आप भूल जाते हैं कि आप पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में बात कर रहे हैं जहाँ ऑटोनॉमी है वहाँ इंटरडिपेंडेंस भी है। अच्छा। दारो मदार भी है एक दूसरे पे। लिहाजा जिस तरह का बताया गया, बिल्कुल सही बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को एक फौकियत हासिल है कि आइन तो असेंबली बनाती है जिसको बनाया 73 में, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन वो करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा। और अगर किसी का झगड़ा होता है, पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तमाम अदारे जो हैं वो पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। लिहाजा जो गवर्नर स्टेट बैंक है, गवर्नर की जहाँ पोजीशन ऑटोनमस होती है वहाँ इंटरडिपेंडेंस भी होती है, लेकिन गवर्नर जब चाहे अगर वो इनकार करेगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा लिहाज हुआ है, वरना यही ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जा सकता था। यही ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जा सकता था। इसलिए कि ये जो उन्होंने किया है कि हम वहाँ बिल उनको भेज रहे हैं असेंबली को, नए तौर पे असेंबली को कवर के तौर पे इस्तेमाल किया। असेंबली का एक फ़ायदा ज़रूर है कि जो मर्जी तकरीरें का आप करते रहें, ठीक है, वो नाफिज नहीं होंगी, लेकिन उसकी बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग सकता आपके ऊपर। अच्छा। जो असेंबली के अंदर आप तकरीर कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको ये आज़ादी है कि जो मर्जी वहाँ गुफ्तगू करें, लेकिन अल्टीमेटली वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, या आपका पूरा निज़ाम जो है, बस क्या मैं कहूँ। ठीक है, कुछ भी ना आपको कहेंगे, समझ बहुत आना खतरनाक बात आप तो कहने सुप्रीम लगे कोर्ट थे। ना हुआ, जामिया अशरफिया हो गया या जामिया नईमिया हो गया, ये फतवा दे रहा है, मानते नहीं, मानता कोई नहीं। मानता कोई नहीं। ठीक है, लेकिन साफी साहब जो गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब ने और शामी साहब ने, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाजे हो गया है कि अब इलेक्शन 14 मई को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक साहब को ऑर्डर कर दिए गए हैं, फंड्स इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त मुंतकिल होंगे, हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा और इलेक्शन अब 14 मई को हो रहे हैं। साफी साहब, आपको वाजे हो गया, बड़ी बात है, बस ये बहुत बड़ी बात है। एक नुक्ता वादे हो गया। ठीक है, चले, अल्लाह करे ये थिंक टैंक सिक्योरिटी का मामला अभी बाकी की है। ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे, जो
آپ کی خواہش پوری ہو، تھنک ٹینک کی خواہش پوری ہو، آئین کی پاسداری ہو جائے، 14 مئی کو الیکشن ہو جائے، لیکن حالات اب بھی مبہم ہے۔ حکومت جو ہے، انتظامیہ جو ہے، وہ کل کے محاذرائی کی پوزیشن میں اپنے آپ کو لا چکی ہے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ انتظامیہ اس وقت کھڑی ہے۔ 8 ججوں کے خلاف، محترم جج چیف جسٹس بھی اس میں شامل ہے، ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہماری جو اگرچہ ہم سیاستدانوں پہ اور پارلیمانی پرائیویٹ ایک میں ریفرنس ہوا جی پارلیمانی اداروں اور سیاستدانوں پہ تو ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، اور اپنی دانشوری کا جو ہے ان پہ وہ بھی جاڑتے رہتے ہیں، روب جاڑتے رہتے ہیں، جو میری نظر میں دانشوری نہیں ہوتی۔ سم ٹائم زیادہ تر ہم دانشوری نہیں بلکہ دانشخوری کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ایک سلسلہ جاری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی یہ جو 14 مئی کی جو تاریخ ہے کہ اس کو الیکشن اگر ہو جائے یہ بہت اچھی بات ہوگی اور ایک معجزہ ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو ہے، میں ان واقعات کو جو کل رات کے حوالے سے جس کی خبریں نکلی اور آج سپریم کورٹ نے اس کی تردیدی بیان جاری کیا ہے، وہ اس کا میں کوئی تذکرہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن بات اگر اس نہج تک اس ادارے کے اندر پہنچی ہے تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ پھر انتظامیہ کس حد تک پابند ہے اس قسم کے فیصلوں کو ماننے کے لیے۔ اور ایک جو سپریم کورٹ میں سب سے پہلا جو مسئلہ بنا ہے سو موٹو ایکشن کا، جو اس کا حل سپریم کورٹ ابھی تک نہیں نکال سکی ہے، اور ان کے جو چیف جسٹس کے بردر ججز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کیس جو اس وقت جس کے نتیجے میں کبھی اسٹیٹ بینک کو بلایا جا رہا ہے، کبھی حکومت کو بلایا جا رہا ہے، کبھی اٹارنی جنرل کو بلایا جا رہا ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے، ان سارے سلسلے ہی کے آغاز کو چیف جسٹس کے علاوہ جو 4-5 ججز ہے وہ ناجائز سمجھتے ہیں اس پورے پروسیس کو۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور بلا شبہ کہ سپریم کورٹ ہمارے تنازعات کو حل کرنے کا سب سے بڑا اور محترم ادارہ ہے۔ اس کا احترام جو ہے حکومت پہ زیادہ لازم، عوام سے زیادہ حکومت اور انتظامیہ پہ عائد ہے، لیکن بدقسمتی سے آثار ایسے کچھ نظر نہیں آ رہے کہ اداروں کا احترام کیا جائے، یا یہ جو 14 مئی کی جو آپ کی خواہش ہے، صافی صاحب کو تو نہیں لگ رہا کہ الیکشن 14 مئی کو ہونے جا رہے ہیں، ہمارے باقی پینل کو کیا لگ رہا ہے اس پر بات کروں گی اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے صافی صاحب کا یہ موقف تھا کہ انہیں 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود۔ ایاز صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، ہم بند گلی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر الیکشن ہو رہا 14 مئی کو؟ دیکھیں، ایک بات جو آج ہماری ڈسکشن میں بڑی واضح ہوئی ہے، شامی صاحب نے کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، کہ سپریم کورٹ از دا فائنل اتھارٹی۔ اس کے فیصلوں کی آپ تشریح نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کنٹروورشل ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، ججز میں آپس میں اختلاف ہے، نہیں ہے۔ جو فائنل ورڈکٹ سپریم کورٹ کا ہے اس سے ایکسیپٹ کرنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے۔ ہاں، آئین کو ہٹا دیں جیسے پہلے ہوتا رہا ہے یہاں پہ، پھر جو مرضی آپ کریں، پھر مرضی کے سپریم کورٹ کر لیں، مرضی کا آپ پی سی او کے لے آئیں، پہلے اس سے ایک فریش اوتھ لے لیں، مرضی کے ججز آپ بھرتی کریں جیسے پی سی اوز کے ساتھ ہے، پھر اپنی مرضی کرتے رہیں آپ۔ ایسے ہوتا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے جو وہ کہہ دے کہ یہ جو قانون ہے جس وجہ سے بھی اٹ ہیز نو افیکٹ، جو انہوں نے کر دیا ہے اس قانون کو، یہ جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا، دیٹ از دا فائنل ورڈ، فائنل اتھارٹی آپ کر نہیں سکتے۔ اگر آپ ایک دفعہ آپ کریں گے، یا آپ الیکشن کمیشن کو اختیار دیں گے کہ الیکشن ڈیٹ یہاں سے لے کے وہاں لے جائیں،
تو پھر کیا امر مانے ہیں ہر دفعہ آپ کرتے رہیں؟ پھر تقدس کیا رہ گیا؟ پھر کانسٹیٹیوشنالٹی جو ہے وہ کہاں رہ گئی؟ پھر تو آپ اپنی مرضی سے پھر کریں گے نا چیزیں. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی تشریح جو ہے جو بھی کرے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سپریم ہے اور اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ذکر ہوا کہ چیف جسٹس سمیت 8 ججز کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک پرائیویٹ ریفرنس ہے، ایک وکیل نے دائر کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت میں نہیں سمجھتا کوئی ویلیو ہے اس کی. اچھا. اور جو فیصلہ ہوتا ہے نا سپریم کورٹ کا یا کسی جج کا، اس فیصلے کے کو بنیاد بنا کر آپ ریفرنس دائر نہیں کر سکتے. اچھا. دیکھیے اگر حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی اور اگر صدر پاکستان اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو پھر وہ قانونی لڑائی لڑ سکتی تھی اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکتی تھی. اچھا. تو ایسی صورت میں تو معاملات جو آپ سپریم کورٹ کو اگر آپ نظر انداز کریں گے یا اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر تو یہ سارا گلشن کا کاروبار جو ہے یہ تو نہیں چلے گا، بکھر جائے گا. بکھر جائے گا. یہ تو ماننا پڑے گا. ریاست جو ہے اگر اس نے برقرار رہنا ہے تو اس کو یہ تحکم جو ہے عدلیہ کا اسے برقرار رکھنا ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہر حال میں سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا، لیکن مسئلہ یہیں پہ ہے کہ حکم ماننے کو تیار ہی نہیں اور اسی پر حکومت ہیلے بہانے کر رہی ہے. تو حکومت کے پاس مزید کیا آپشنز بچتے ہیں، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اب حکومت کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ کا یا تو حکم ماننا ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیے اگر تو آئین کے کچھ معنی ہیں اور پاکستان میں آئین موجود ہے اور آئین موجود رہے گا، تب تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس تقریروں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور اگر آئین نہیں ہے، اگر آپ آئین کی پرواہ نہیں کرنا چاہتے، آئین کی چھٹی کرنا چاہتے ہیں، تب بھی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. اس لیے کہ جو سیاست دان ہوتا ہے، جو سول حکومتیں ہوتی ہیں، اس کا تو سورس آف سٹرینتھ آئین ہی ہوتا ہے. جب آئین نہیں ہوگا تو سورس آف سٹرینتھ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں اس میں بڑا ایویڈنس ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. لہٰذا آئین کے ساتھ کھڑے رہنا اور پارلیمانی نظام میں حکومت کے اصولوں کا احترام کرنا ہی ہمارے نزدیک سیاسی نظام اور سیاستدانوں کی بقا کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو بھی راستہ ہے وہ ایسا راستہ ہے جس میں بقا ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر درخت نہیں رہے گا تو آپ کا گھونسلہ کہاں رہے گا؟ ایگزیکٹلی. آپ اپنا ہی گھر برباد کر دیں گے ایسے اقدامات کر کے. لیکن صافی صاحب، صرف تقریریں کر کے تو آپ الیکشن سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، یہ کلیئر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. مریم، یہ تقریروں سے تو نہیں بلکہ عملی اقدامات سے وہ راہ فرار ایگزیکٹو اختیار کر رہی ہے. یہ جو ہیلے بہانے ہیں، یہ جو عدالت کے ساتھ تعاون نہیں ہے، یہ جو آج اٹارنی جنرل منصور عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان ہی نے منع کیا ہے کہ ہم فنڈز فراہم نہ کریں، تو کاہے کی توہین اور کاہے کی ہم حکم و دولی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں حکومت کا جو سب سے بڑا پرنسپل لا آفیسر ہے ان کا تو یہ موقف ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے کہ کیا واقعی یہ ہم جو بھی جمہوریت پسند اور آئین پسند انسان اور پاکستانی شہری ہو، وہ تو یہی چاہے گا جو شامی صاحب فرما رہے ہیں یا ایاز صاحب فرما رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 11 مئی کو. جی سر، اسٹیٹ بینک کو ان کو حکم، سپریم کورٹ نے اسٹیٹ جی سر، سپریم کورٹ کو اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے پاس 1 ارب سے زیادہ پیسے ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اکاؤنٹ 1 سے پیسے فراہم کر سکتے ہیں. وہ تو ایک الگ کہانی ہے. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کو پہلی بھی ردی کے ٹوکری میں ڈالا گیا تھا. ایک جج صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، جسٹس وقار سید صاحب.
انہوں نے ایک عامر کو سزا سنائی تھی. اب ٹھیک نہیں, اب بات تو سنیں نا, اس وہ بھی فیصلے ایک جج صاحب نے ختم پھر کر عمل ٹھیک ہے, درآمد ہوا. جو آج سپریم لبے کورٹ لباب میں یہ بیٹھے ہے ہوئے کسی بھی ریاست میں مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ کی جو مثلث ہے, اگر اسے چھیڑا جائے گا تو نظم مملکت تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.